नाजरीन, लियारी में कुछ बिल्डिंग बारिश में गिरी तो पूरे मुल्क में क्रैक डाउन शुरू हो गया कि बिल्डिंग बाई लॉज को फॉलो किया जाए और बिल्डिंग के पैक्स चेक किए जाए। किसी गाड़ी में चलती गाड़ी में आग लगी तो उसके बाद उन गाड़ियों के परमिट चेक करने लग जाते हैं, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट को देखा जाता है। किसी स्कूल वैन का हादसा हो तो उसके बाद स्कूल वैन के ऊपर क्रैक डाउन हो जाता है और पूरे लॉज को चेक किया जाता है, न्यू लॉज को फ्रेम किया जाता है और कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं अनलेस के कोई एक न्यू ट्रेजेडी सामने है और फिर उसके ऊपर हमारा फोकस हो गया। एक शॉर्ट मेमोरी का हम शिकार है। आजकल सैलाब है तो हर तरफ यही शोर मचा हुआ है कि अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी कैसे मिल गया, अगर एनओसी नहीं मिला था तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे हो गई, प्लाट कैसे सेल हो गए, दरिया के इलाके में इतनी सारी हाउसिंग सोसाइटीज कैसे बन गई। सैलाब उतर जाएगा, इसका पानी जब उतर जाएगा आगे फिर कोई डेंगू का सीजन शुरू हो जाएगा तो हम डेंगू के लिए लॉज के तलाश में निकल पड़ेंगे, कोई नया क्रैक डाउन शुरू हो जाएगा। ये हमारे साथ ये अलमिया क्यों होता है कि जब हमारे साथ कोई एक आफत आती है तो हम उसको डिस्कशन में लाते हैं, उसके लिए लॉज को तलाश करते हैं, उनके वायलेशन के ऊपर फोकस करते हैं, क्रैक डाउन होता है और उसके बाद लाइफ सो ऑन। तो आज की इस वीडियो में हम अपने इन्हीं अलमियों का जिक्र करेंगे। मौजूदा जो इस वक्त चल रहा है कि जी हाउसिंग सोसाइटीज कैसे बन गई जब उनके पास एनओसीज थे ही नहीं, और अगर एनओसीज थे तो वो ऐसे इलाके में कैसे बन गई कि अब वो रावी के पानी की जद में आ रही है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जब आप ये इंट्रो दे रहे थे तो वैसे ही एक लफ्ज़ मेरे दिमाग में बनाना रिपब्लिक आया। अब शायद बनाना रिपब्लिक में ऐसा होता होगा जाना, ना तो कोई रूल ऑफ द लॉ है, ना कोई वहाँ पे अदालती इंसाफ है, समाजी इंसाफ है। लेकिन सर हमारे यहाँ तो बहुत लॉज है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉज बहुत है। अच्छा, इसका मतलब है कि शायद हमारे यहाँ लॉज की बदहज़मी भी हो गई है, ज़रूर से ज़्यादा ठोसे गए हैं, जिसकी वजह से अब हम लॉज की बदहज़मी का शिकार है, ओवरलैप हो रहे हैं बात सूरतों में। तो ये सारी चीज़ें तो बनाना रिपब्लिक में यही सब चीज़ें होती हैं। अब ये अलीम खान या दूसरी सोसाइटियों की बातचीत शुरू हुई है तो आपके मेमोरी में यकीनन फ्रेश होगा। आप थोड़ा बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू जो एक इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जैसी जगह पे रेड जोन में इस्लामाबाद में बहुत बड़ी ऊंची टावर बन गई थी, तो वो एक उनके पास भी इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, तो फिर तो चल रही है, तो क्या हुआ था कि वो चल रही है? तो ये हमारे यहाँ यही ऐसे ही चलता रहेगा कि हम एक आफत आती है उसके ऊपर हमारा फोकस हो जाता है और फिर हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। हो सकता है मेरे जहन में अभी आ रहा था कि अब ये जो फ्लड आया और उसमें हाउसिंग सोसाइटीज सबमर्ज हुई है तो इसका हल मरियम नवाज की गवर्नमेंट ये ना निकाले कि इसके ऊपर ये एक अथॉरिटी बना दे या एक नई कंपनी बना दे। अच्छा, मैंने बनाना रिपब्लिक की और रूल ऑफ द लॉ की बात इसलिए की कि फर्स्ट में एक ही चीज़ 3 लोग करें, ए, बी और सी। तो जिस मुल्क में ये मुमकिन हो कि ए जो है उसको उल्टा लटका दिया जाए, बी को स्पॉट फ्री बिल्कुल उसको फ्री क्लीन चिट मिल जाए और उसका कुछ भी ना बोले, और सी जो है हो सकता है कि उसको थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा खट्टा, कुछ जुर्माना हो जाए, कुछ रियायत हो जाए, कुछ सजा हो जाए। तो जब तीनों किस्म के आउटकम एक ही चीज़ के ऊपर मुमकिन है तो फिर तो ना तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई कानून है, कोई कायदा है, कुछ है। फिर तो मतलब है कि हर एक की अपनी अपनी उसके मसल की पावर है, जिसके मसल में ज़्यादा ताकत है वो बी में आ जाता है, यानी कि वो स्पॉट फ्री है। जो बेचारा गरीब है, वो मस्कीन है, वो ए में आ जाता है, जो उल्टा लटक जाता है, और जो थोड़ा बहुत जो कर सकता है वो सी में आ जाता है। हो सकता है थोड़ा सा बेहतर हो गया, हो सकता है थोड़ा सा खराब। लेकिन आजकल जो रियल एस्टेट का इशू है इसमें हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी पकड़ में नहीं आता, कोई स्केप गोट ढूंढने की बस कोशिश की जाती है। ये अलीम खान की सोसाइटी की मिसाल ले लें तो मौजूदा हुकूमत कह रही है कि इसको तो वो इमरान खान की हुकूमत में इसको रेगुलेट किया गया था। इमरान खान के हामी कहते हैं कि हमारे दौर में कोशिश हुई थी लेकिन हमारे दौर में इसको रेगुलेट नहीं किया गया था और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे दौर से पहले में हुई।
تو اب پہلے دور والے وہ کہتے ہیں کہ جی چلے اس وقت تو ہو رہی تھی، ہم نے اس کو NOC نہیں دیا، تو عمران خان نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ عمران خان کی حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ریگولیٹ نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے وہ پھر ہماری حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے. یہ والی حکومت کہتی ہے کہ جی پچھلی حکومتوں پہ ملبہ ڈالا جائے. اچھا، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ادوار کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں اور اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت یا نواز شریف کی حکومت یا بے نظیر کی یا ایون فوجی حکومت مشرف کی یا کسی کی. لیکن میرے خیال میں پچھلے 20-25 سال سے جوڈیشل ایکٹیویزم جس طرح کی چل رہی ہے 20 سال سے، تو اب میرا خیال ہے کہ 2007 کے آنورڈس ہمیں ادوار ڈیوائڈ کرنے چاہیے. یہ افتخار چودھری کا دور میں یہ ہوا، ثاقب نثار کے دور میں یہ ہوا، قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں یہ ہوا، اور فلانے کے دور میں یا موجودہ دور میں یہ ہوا. تو وہ جو عمران خان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا، تو اس میں ثاقب نثار صاحب تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کو میں نے ذکر کیا تھا کہ کیا ہوا تھا. کانسٹیٹیوشن ایونیو بھی انلیگل تھا اور اس کو سپریم کورٹ نے مطلب ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو گراتی یا اس کو ختم کرتی، وہ اس کو انہوں نے جرمانے کے ساتھ جاری رکھا، اجازت دے دی. اسی کے بعد جب گلزار صاحب کا دور آیا تو ہم نے وہ مثال دیکھی کہ کراچی میں نسلہ ٹاور جو تھا وہ گرا دیا گیا. وہ بیچارہ تھا، وہ اس کیٹیگری میں الٹا لٹکنے والی کیٹیگری میں آ گیا. اچھا، ہمیں لگتا یہی ہے کہ پورے پاکستان میں نا ابھی تک صرف ایک انلیگل بلڈنگ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے اور اس کو بے رحمی سے گرا دیا گیا، نسلہ ٹاور. بالکل. اچھا، اب جہاں تک یہ والا بھی ہے، جس طرح آپ نے بالکل درست سمجھایا کہ عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا، لیکن عمران خان کے دور میں کیا ہوا تھا اصل میں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ثاقب نثار کے دور میں کیا ہوا تھا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں کیا ہوا تھا. ہوا یہی تھا کہ اس دور میں بھی یہ مطلب جو روڈا کو جو ہائی کورٹ میں تھا، تو لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کو انلیگل قرار دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ میں جا کے معاملہ سیدھا ہو گیا ان کا، اور ان کو شاید مشروط یا جس طریقے سے بھی اجازت مل گئی، انہوں نے اپنی اسکیمس ڈیولپ کر لی. ان کو پتہ تھا کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. پاکستان میں میٹر ہی نہیں کرتا کہ کون سی چیز لیگل ہے کون سی چیز انلیگل ہے. پاکستان میں میٹر صرف مسل کرتا ہے کہ اس کا مسل کتنا ہے. ان کو پتہ تھا کہ بناؤ، اور بنانے کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ جو بھی جرمانہ کرے گی وہ دیں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا. ملک ریاض کے ساتھ بھی ساری عمر اسی چیز کے اوپر کھیلا، انجوائے کیا انہوں نے. وہ جو ایک پتہ نہیں 500 بلین کا ایک جرمانہ تھا، وہ کیسے ہوا، یہ ہوا وہ. مطلب پاکستان میں تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اسی طرح یہ ABC کا ہی چکر ہے پاکستان میں. اے الٹا لٹک جاتا ہے، B اسپاٹ فری بچ جاتا ہے، اور C جو ہے وہ سارا پلس مائنس ہوتا ہے. اچھا، عدالتوں کی بات ہو رہی ہے. ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو بلڈنگ کا کیس اس وقت آیا جب وہ پوری بن چکی تھی، اور اس کے بعد کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے جا کے اس کے خلاف کوئی کیس کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب تو بن چکا ہے، تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کراچی کی مثال لے لیں، اس کے بھی نیب نے شروع میں ایکشن لیا تھا، لیکن کولڈ اسٹوریج میں پڑا رہا. انلیس کے جی وہ کورٹ نے خود ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کیس گرائب کیا، اپنے پاس لے آئے، اور عوام کو کوئی 470-75 بلین روپیز حکومت کو انہوں نے کہا کہ یہ واپس کریں گے، اور وہ واپس کرنے کے چکر میں پھر وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی بنا ہوا ہے، اور اس کا رزلٹ ہم لوگوں کے سامنے ہے. اب کورٹ کے پاس تو چیز اس وقت آتی ہے جب یہ ایک غیر قانونی چیز پورا تناور درخت بن چکا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کیا یہ جو ہمارے ریگولیٹری ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ کس لیے بنے ہوئے LDA CDA RDA KDA کس لیے بنے ہوئے یا دوسرے ادارے کیوں بنے ہوئے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اسی چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنے ہوئے. اگر وہ نہیں کر رہے ریگولیٹ تو ظاہر ہے کہ ان کی تو جو بھی جزا سزا ہے اس میں اداروں کو لائیں بیچ میں. کس نے ان کی پرمیشنز دی؟ اگر فرض کریں کہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ثاقب نثار کے پاس اس وقت آیا کہ وہ پورا 18-20 منزلوں کا بن چکا تھا، تو وہ جب 18-20 منزلوں والے دور میں جب وہ بن رہا تھا تو جتنے CDA کے لوگ لائے نا ان کو کون کون تھے اس وقت، اور کون کون سی حکومتیں تھیں، کون کون سے CDA کے لوگ تھے. اسی طرح اور جتنی ایک ایک کر کے آپ پاکستان میں تو 500 یا 500 بھی کم نمبر ہے، شاید کوئی 1000 مثالیں دے سکتے ہیں. اور ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے علاوہ.
میں ایک روٹین میں دیکھتا ہوں ہر دوسرے سال تیسرے سال یا چند ماہ کے بعد LD ایک لسٹ جاری کرتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ مشتری ہوشیار باش کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ فلاں فلاں اسکیم ہاؤسنگ اسکیم جو غیر قانونی ہے اس میں خرید و فروخت کرنے والا اپنا خود ذمہ دار ہوگا. تو بھائی وہ کون سا میکینزم ہے کہ وہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم ہی نہ ہو؟ آخر کوئی تو ہونا چاہیے نا میکینزم. کیوں لوگوں کے اوپر چھوڑا جاتا ہے کہ جی آپ مطلب ہے کہ غیر قانونی خرید و فروخت کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے؟ تو پاکستان میں تو قربانی کا بکرا لوگ ہی ہیں. کسی نے اپنے ساری عمر کی جو سیونگز ہے اس نے کوئی پلاٹ خریدا تو اینڈ پہ تو اس کو وہی ہوتا ہے جو قربانی کا بکرا. یہ آپ نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی بات کی کہ وہ ایک لسٹ جاری کرتے ہیں, اخبار میں بہت بڑا اشتہار ہوتا ہے اور اس میں کافی سارے درجنوں کے حساب سے سوسائٹیز کے نام ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ وہ اشتہار اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ سوسائٹیز سے اپنا ریٹ بڑھانے کے چکر میں جو کیک بیگس کا وہ ہوتا ہے معاملہ, اس کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دوں. یہ 2008-9 کی بات ہے کہ میں اپنے لیے کوئی مکان دیکھ رہا تھا, تو مجھے میرا جانا ہوا ایک 2 اسکیم میں. سینٹرل پارک یہ فیروز پور روڈ پہ ہے اور دوسری پیراگون. تو اس وقت پتہ چلا کہ جی یہ دونوں اسکیم جو ہے نا یہ ان پہ LDA کے آبجیکشن ہیں, تو یہ انلیگل ان کو سمجھا جائے. تو کئی سال گزر گئے, اب جا کے دیکھیں تو وہ بہت ہی تھرائیونگ قسم کی سوسائٹیز ہیں, بہت ہی جو لگتا ہے کہ جو اب لاہور کا ڈاؤن ٹاؤن ہی وہ اس طرح کی سوسائٹیز ہیں. تو جو آج کل جتنی سوسائٹیز ہیں مور اور لیس یہ کسی زمانے میں انلیگل تھی, لیکن وہ یکدم پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو نہ صرف لیگل ہوئی بلکہ وہ بہت ہی ایک لیکوریٹو پرائسز پہ ان کے جو پلاٹس ہیں وہ بیچ رہے ہیں. تو قانون تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ پھر پتہ نہیں یکدم قانون حرکت میں آتا ہے, پھر وہ لاس خاموشی سے ان کو آگے نکال دیتے. تو پاکستان میں تو مسئلہ یہی چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب ہماری گفتگو شروع ہوئی بنانا ریپبلک جو میرے ذہن میں ایک لفظ آیا تھا وہ غلط نہیں تھا. اور ابھی تو ہم ہاؤسنگ اسکیمس یا ان چیزوں کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں. زندگی کے جس مرضی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ یہی حالات ہے. اور ابھی ہم پنجاب میں یا لاہور میں بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو بھی اس کا اسکیل ہے اس سے 20 گنا بڑا اسکیل جو ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پہ ذرا فوکس کم ہوتا ہے, وہ ہمارے ریڈار پہ اتنا نہیں آتے. وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی KBCA جو ہے ان کے جو معاملات ہیں وہ تو پنجاب سے بھی بہت زیادہ بڑی مالیت کے اور نوعیت کے. تو مطلب ہے کہ پاکستان میں تو یہی ہے, مطلب اس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمیشہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک کوئی ریئل اسٹیٹ بلڈر ہے اور وہ کوئی غیر قانونی اسکیم ڈیولپ کر رہا ہے. اگر کوئی بالکل بائی لاز کو 100% فالو کر رہا ہے تو اس میں بھی پھر جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی گنجائش نکال دیتے ہیں کہ جو اس کا کام روکا جائے, اس کو کسی طرح انلیگل ڈکلیئر کیا جائے یا ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی جائے. تو یہ ادھر فیئر بزنس کرنا بھی تو ایک طرح کا بہت ہی بڑا مسئلہ بنا دیا گیا. پاکستان میں فیئر بزنس کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. مجھے کافی تجربہ ہے ان چیزوں کا, بزنس وغیرہ کا. پاکستان میں فیئر بزنس کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر کسی کو فیئر بزنس کرنا ہے تو پاکستان از ناٹ دا پلیس. تو وہ تو چیز سرے سے. ڈاکٹر صاحب کیوں آپ بیڈ مارکیٹنگ کر رہے ہیں ہمارے تو؟ نہیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو پاکستان میں آن گراؤنڈ سچویشن ہے. خالی یہ تو ہم صرف ہاؤسنگ کی مطلب ہے کہ کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, ایک ٹاپک میں بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ بزنس کی بات کرتے ہیں اس میں انکم ٹیکس ہے, کسٹمز ہیں, ادارے ہیں, وابڈا ہے, 35 کے قریب 30-35 کے قریب محکمے ہیں, ایک بہت طویل لسٹ ہے. تو وہ ان میں سے کوئی بھی آپ کو فیئر بزنس 35 کے 35 میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو فیئر بزنس کرنے دیتا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس اس انڈیکس کو اگر ہم دیکھیں, آپ کا تجربہ افریقہ کے ممالک میں بزنس کرنے کا ہے, یورپ میں ہے اور پاکستان میں ہے, تو آپ اس میں افریقہ کو کہاں پہ رکھتے ہیں کہ ادھر انہوں نے کس طرح امپروو کیا؟ افریقہ میں پہلے تو بالکل بھی نہیں تھا. مطلب افریقہ میں جو امپروومنٹ یا بہتری آنی شروع ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں آنی شروع ہوئی ہے, وہ لوگ نو دے آر پروگریسنگ. لیکن افریقہ کے کچھ ملکوں میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت اچھا ہے, جیسے موریشس ہے اور وہاں کی حکومت نے ریگولیٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح اور کچھ جگہوں پہ قدرے بہتر ہے, کینیا میں اچھا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک نہیں تھا. ایتھوپیا بھی اچھا ہوتا جا رہا ہے, روانڈا بہت اچھا ہے.
لیکن اب وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو سوسائٹیز ہیں, کنٹریز ہیں, وہ اب ٹرانسفارم کر رہے ہیں. دے آر ان ٹرانسفارمیشنل اسٹیج فرام بیڈ ٹو گڈ. تو وہ لوگ تو جس طرح کی ان کی کمٹمنٹ مجھے نظر آتی ہے, وہ تو اگلے 5-10 سال میں ٹھیک ہو جائیں گے. ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اچھا, ایک ہمارے ساتھ المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر مصیبت یا آفت کی گھڑی میں سیاست کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایشو جو ہے نا وہ ہیویلی پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. ہم ایک ایسی سوسائٹی میں ہیں کہ جہاں ہر چیز کا دار و مدار اور گھوم گھما کے ایک سیاسی نقطے پہ آ جاتی ہے. یہی ابھی ہم نے جو بات شروع کی تھی سوسائٹیز پہ, NOCs پہ, تو پولیٹکس تو پھر آگے جب احتساب کی بات آتی ہے وہی پولیٹکس آڑے آ جاتی ہے کہ نہیں جی یہ ان کو چھوڑ دیں, ان کو پکڑ لیں. جی بالکل, آپ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیاسی طور پہ پاکستان ایک پولرائزڈ سوسائٹی ہے, اور پاکستان ٹپیکل وہ سوسائٹی ہے کہ میرا تمہارا کتا کتا میرا کتا ٹامی. تو وہ تو پاکستان میں ہے, آج سے 10-20 سال پہلے بھی تھا, آج کل بھی پولرائزیشن ہے. 90 کی دہائی میں بے نظیر اور نواز پیپلز پارٹی نون لیگ کی یا مسلم لیگ کی پولرائزیشن تھی, بھٹو دور میں بھی تھی, اس سے پہلے 50 کی دہائی میں بھی تھی. تو یہ مطلب انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں انتہائی شدید قسم کی ہر ملک میں پولرائزیشن ہوتی ہے, لیکن اس طرح کی جو کہ اس شکل میں تبدیل ہو جائے کہ دوسرے کو ماننا ہی نہیں ہے اور اس کو مطلب ہے کہ اس کو ہر صورت میں وہ غلط ہے اور آپ کا بندہ ہر صورت میں ٹھیک ہے, وہ یہ چیز پاکستان میں ایکسکلوسیو ہے. پاکستان میں اور انڈیا میں بھی آج کل یہی حالات چل رہے ہیں. پولرائزیشن انڈیا میں پاکستان جیسی ہے, BJP اور کانگریس کے حوالے سے یا ان پارٹیوں کے حوالے سے. اسی طرح بنگلہ دیش میں. تو یہ کوئی ساؤتھ ایشیا کا جو ہے نا یہ کوئی عجیب ہی ایک کلچر ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب سیلاب کا پانی بتدریج نیچے لیول پہ جا رہا ہے, پانی اتر جائے گا. اب یہ جو ملتان روڈ پہ جتنی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے کبھی یہ دکھا کے اشتہار چلائے تھے کہ جی راوی کا نظارہ, ریور ایج اور راوی کے کنارے پر, تو وہ ایک سیلنگ پوائنٹ ہوتا تھا. تو اب پانی نے ان کو ڈبو دیا ہے, تو ان کی موت کی تو کریش کر جائے گی. دیکھیں سیلنگ پوائنٹ سے بدلتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد سیلنگ پوائنٹ یہ ہو کہ دریا سے دور محفوظ مقام پر ہے.